अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक राना। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों DGISPR और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत से इसमें सवालात उठाए गए। और अपनी नौयत की ये वाहिद पाकिस्तान में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें खुफिया एजेंसी के चीफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि मौजूदा हुकूमत को भी इस हवाले से या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एतमाद में लिया गया है और इजाज़त ली गई है। नाजरीन, सवालात तो बहुत से हैं और इसमें बहुत से जो कंट्राडिक्शंस हैं वो उठाई जा सकती हैं, लेकिन मुल्की मफाद के हवाले से मैं इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। और जो इल्ज़ामात लगाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो तब्दील की गई अपनी स्टांस, उसके हवाले से गुफ्तगू करना जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इस वक्त, और कौम को आगाह करना एक बात जो फ़र्ज़ है सहाफ़ती इक़दार के हवाले से, वो निभाना भी ज़रूरी है। और जो एक अंदर मेरे सहाफ़ती जो एक शोभा जाती जो इज़्तिराब है वो मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इतनी ज़बरदस्त कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं और मुझे ये समझ नहीं लगी कि DGISPR को DGISI के चीफ को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मदऊ करना पड़ा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पाकिस्तान ने DGISI को क्यों इजाज़त दी, खुद क्यों इस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा नहीं किया। ये एक बहुत बड़े सवालात हैं और DGISI को हर किसी भी सूरत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं करना चाहिए था। और फिर बिलखसूस अगर वो दुनिया के अंदर एक अनोखी तारीख लिखना ही चाहते थे तो फिर क्या ज़रूरत थी कि लिफाफा सहाफ़ियों को बुलाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और जो ओपन फोरम था सहाफ़ियों का, सीनियर जर्नलिस्ट का, जो क्वेश्चन रेज करते हैं और जो हक की बात करते हैं, खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा दिया गया कि DGISI बताएं कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं या नहीं। अब बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी के स्टांस तब्दील किए गए, साइफर के हवाले से इनकार कर दिया गया, गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकार कर दिया गया। और DGISI ने बहुत जो खतरनाक बातें हैं वो उठाई हैं। उसमें उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकातें करने वाले सुबह के उजाले में आर्मी चीफ को गद्दार जैसे दीगर अल्फाजात से नवाजते हैं और ये किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, यकीनी तौर पर नहीं कबूल किया जाना चाहिए। अगर रात के अंधेरे में आर्मी चीफ को कोई बुलाए और जिसमें आप खुद भी शामिल हों तो मुझे बताएं कि क्या ज़रूरत है आपको वहां जाने की, रात के अंधेरे में खुफिया मुलाकातें करने की क्या ज़रूरत है। आप ओपन फॉर्म में उन्हें बुलाएं, आप अपने ऑफिस में बुलाएं, ऑफिस में टाइम दें, इजाज़त दें, मुलाकात करें। आप भी उसी जुर्म में शामिल हो गए और मुलाकात कोई अकेले ने तो नहीं की, या एक सिंगल आदमी आया और खुद से ही मुलाकात करके चला गया। आप वहां पे गए या आपने उनको वहां बुलाया, तभी खुफिया मुलाकातें हुई। आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं इमरान खान साहब ने और अवाम के दिलों में सैकड़ों सवालात पैदा कर दिए। आपको कोई जरूरत नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे समझ नहीं लग रही कि आपने जिन सहाफ़ियों को बिठाया, लिफाफा सहाफ़ी और साफ़ी, बिल्कुल साफ़ी का मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है उनके हवाले से कि वो लिफाफा सहाफ़ी है, तो शायद आपने उनके मशवरे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो आपको इजाजत भी दे रहे हैं कि आप बताएं जी
ہم اجازت بھی دیتے ہیں آپ کو، التجا بھی کرتے ہیں کہ آپ لفافہ صحافیوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ جو ہے وہ وضع کریں۔ بتائیے گا یہ پریس کانفرنس ہو رہی، اور جناب یہ قومی راز ہے، قومی راز اگر راز میں رکھے جائیں تو بہت بہتر ہے۔ صرف سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں اور جس جگہ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کھڑا ہونا چاہیے، عوام اس جگہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھیں پلیز۔ یہ میرے ادارے ہیں، مجھے ان پر فخر ہے، اس پر ہزاروں جانیں قربان ہو چکی ہیں۔ اس اداروں کے حوالے سے ایسی فضول، بے بنیاد، بے مقصد پریس کانفرنسز نہ کی جائیں، اور ایک پریس کانفرنس میں آپ ایک چیز کو آن کرتے ہیں اور دوسری پریس کانفرنس میں اس چیز کو ڈس آن کرتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز اپنا عوام میں مذاق مت اڑوائیں۔ عوام بہت باشعور ہیں، عوام سمجھتے ہیں حالات کو، واقعات کو، اور شاید آپ کو جو رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں بہت زیادہ سینسٹیو معاملات ہیں، ممکن ہے کہ اس میں مجبوریاں بھی ہوں اور ہوں گی، اور عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ آپریشن رجیم چینج کی ضرورت نہیں تھی، اور اندرونی محاذ پر اگر کوئی شب خوں مارے تو اس پر بھی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ سے عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے مدد مانگی، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہتے تھے کہ جب تک آپ چاہیں آپ آرمی چیف برقرار رہ سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے آرمی چیف کو ہمیشہ کے لیے آرمی چیف مقرر کرنا تھا تو کیا وہ آئین میں ترمیم کے بغیر یہ کر سکتے تھے؟ اور جس طرح نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی آئین کے تحت، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے تحت ہوا، ہر چیز آپریشن رجیم چینج بھی ہوا آئین کے تحت ہوا، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، پھر نیب قوانین میں جو تبدیلی ہوئی وہ بھی آپ کہتے ہیں آئین کے مطابق ہوئی، اسمبلیوں نے پاس کیا، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں۔ تو حضور والا اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی تھی تو پھر ظاہر ہے اس میں آئین میں ہی تبدیلی کر کے ہی دی جانی تھی۔ خیر یہ پھر ایک فضول بحث ہے، اس میں نہیں میں پڑھنا چاہتا، اور بہت سی کنٹراڈکشنز تھیں آپ کی اس پریس کانفرنس میں۔ آپ کو قطعی طور پر نہیں چاہیے تھا یہ پریس کانفرنس کرنا، یہ بلا ضرورت ہے۔ لانگ مارچ کا اگر خوف ہے تو اس کے حوالے سے بہت سے فورم موجود ہیں، ان فورم کو استعمال کر کے آپ اس لانگ مارچ کے خلاف کوئی اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔ اور اگر عمران خان کا منشور عوام پسند کرتے ہیں، جو کہ بظاہر بہت صحیح لگتا ہے، اور آپ اس کو اگر صحیح تسلیم نہیں کرتے تو پلیز برائے مہربانی آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ ترمیم کی، ان کے منشور کے حوالے سے جسے اب عوام مسترد کر رہے ہیں بہت تیزی سے، اور آپ کے ادارے ان کی ان پالیسیوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان میں بھی آپ بتائیں کہ ان میں کیا اچھائی ہے، ان میں کیا بھلائی ہے۔
اور بظاہر طور پر تو یہی دیکھا گیا کہ جب سے آپریشن رجیم چینج ہوا ہے ملک بہت تیزی سے بینک کرپٹ کی طرف گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، تجارتی خسارے، ہر طرح سے پاکستان کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طرح سے یہ گورنمنٹ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اپنے لنگر آن کر رہی ہے اپنے پیریڈز کو، اسی طرح سے پاکستان کے مسائل بھی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو معاشی صورتحال کا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ معاشی صورتحال کا معاملہ آگے بڑھا تو جو دشمن عناصر ہیں وہ ہمیں ڈی نیوکلرائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم پر اس طرح کا دباؤ پڑے اور پھر ہمارے پاس کوئی رستہ نہ رہے. تو اس سے قبل ہمیں ایسے سیاستدانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ملکی مفاد میں اہم کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی ریاستی اکائیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھ سکے. ناظرین، اس سے زیادہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ حساس نوعیت کی فاش غلطی نظر آتی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو قطعی طور پر ایسی پریس کانفرنس کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے جو بلا ضرورت ہوں. یہی پریس کانفرنس وزیر دفاع بھی کر سکتے تھے اور کر بھی رہے ہیں. اور اگر آپ نے اجازت مانگی تھی وزیر اعظم سے تو آپ وزیر اعظم کو کہتے کہ یہ پریس کانفرنس آپ کریں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں حقائق کیا ہیں. اور جو وزیر اعظم آج پاکستان کے موجود ہیں وہ تو خود ایک کنٹروورشل وزیر اعظم کہلاتے ہیں اور پاکستان کے عوام قطعی طور پر ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بہت بڑا حصہ عوامی سطح کا جو ان کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا، اور ان کے حوالے سے ایسی خبریں خطرناک کہ وہ کسی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جی ایچ کیو میں ملاقاتیں کرتے رہے آرمی چیف کے ساتھ. یہ کتنی خطرناک بات. اور آپ نے اگر عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں تو آپ کو موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی یہ باتیں کرنی چاہیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں آپ سے کیوں ملاقاتیں کرتے رہے. تو ناظرین، یہ بہت سے سوالات ہیں اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، متنازع بنانے کے حوالے سے بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن ملکی مفاد یہی ہے کہ اس پر گفتگو کم سے کم کی جائے. اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ میں تنقید کرتا ہوں اپنے ایسے جس طرح بچوں کو ان کی غلطی جو ہے وہ درست کی جائے اس لیے میں تنقید کرتا ہوں، تو ایسی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جائے اور ایسے صحافیوں سے یا ایسے دانشوروں سے آپ خدمات لے لیں جو آپ کو صحیح درست سمت کا تعین کر سکیں اور آپ کو عزت و وقار کے ساتھ راستے دکھا سکیں. آپ کو بحیثیت ادارہ اتنا مجبور نہ کر سکے کوئی کہ آپ خود ایسے منصب پر مامور ہوں کہ آپ کا منصب سامنے آنے کی اجازت نہ دیتا ہو اور آپ کو سامنے آ کر پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑے اور ایسے صحافیوں کو سامنے بٹھا کر آپ پریس کانفرنس کریں جن کو پاکستانی عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے سٹیٹس کو ایسے صحافیوں نے کیا بنا دیا، جس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی چیف سے کہ آپ بتائیں
کہ پاکستان میں کون کون سا لفافہ صحافی ہے؟ آپ کا منصب کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور ایسا صحافی جو آپ سے یہ سوال کر رہا ہو کیا وہ آپ کی پریس کانفرنس میں بیٹھنے کے قابل ہے؟ پلیز میری ان باتوں پر غور کیجیے گا، مہربانی۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اتنا ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔